मौलाना फजल सुंदरवी जो है 2 मरतबा पकड़ा गया है, 2 मरतबा। एक ये कि उसने मंडी फैज़ाबाद में जलसे में 2 बातें ऐसी कही हैं कि अपनी पाँव पे गोया कुल्हाड़ी मार दी, बल्कि पूरी अपनी टांग ही काट दी। अपना जो उसका मौक़िफ़ था, जो उसकी बुनियाद थी, बुनियादी रिवायत थी, उसको ऐसा उसने काटा है जिसका जिक्र हम करने लगे हैं, कसरी वाली रिवायत। उस पर हम बात करेंगे कि मुल्ला ने जो इमाम पाक के मुतल्लिक़ मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमाम पाक ख़ता पर थे और रुजू कर लिया और करबला से वापस जाने का इस तरह इरादा किया और ऐसा और वैसा हुआ। इन तमाम बातों का रद्द मुल्ला ने अपनी पेश करदा और अपनी जो उसकी रिवायत थी जिससे वो इस्तदलाल करता था, कसरी वाली रिवायत, उसको झूठा कह दिया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात इसमें इसने की है मंडी फैज़ाबाद के जलसे में, जिसमें हमने इसको पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा, ऐसा जकड़ा कि ये दज्जाल ज़माना जो है, इसका दज्जल हम आप आवाम के सामने खोलने लगे हैं। और वो दज्जल इसका ये है कि इसने कहा कि पहले इन्होंने कहा कि हर्रा का वाक़या, हर्रा की जंग जो मक्का मदीना पर हमला है यजीद की तरफ से, ये हुआ ही नहीं है, इसका इनकार किया। और इन्होंने अपनी वीडियो के थंबनेल के ऊपर ये लिखा कि वाक़या हर्रा नहीं हुआ, इसका इनकार किया। मुल्ला फजल ने कहा कि सारी यजीदियत मेरे उत्ते सुट देती, लै ए तेरे प्यो की मीरास है, तेरे कोरी सोहनी लगती है। फिर इनको जब हमने दबाया तो इन्होंने अपनी वीडियो का थंबनेल जो है वो चेंज किया और उसको बदला, उस पर फिर भी ये अल्फाज सीधे न लिख सके। और उसके ऊपर इन्होंने ये कहा, और मुल्ला ने अपने बयान के अंदर ये कहा कि मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े नहीं बांधे गए और मस्जिद के अंदर जो आज़ान और नमाज का मसला है कि वाक़या हर्रा के मौके पर 3 दिन आज़ान और नमाज नहीं हुई बाजमात। तो ये बातें जो हमारे अकाबिरीन ने लिखी हैं, शाह अब्दुल हक मुदस्सिर ने, इमाम इब्न जौज़ी ने, इमाम सयूती ने और बिलखसूस आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फ़तावा रज़विया जिल्द नंबर 14 के अंदर ये बात लिखी है। इस बात का मुल्ला ने इनकार किया और इनकार करते हुए जो दजल किया है उस दजल का भी हम पर्दा चाक करने लगे हैं। और मुल्ला पर एक बहुत बड़ा सवाल हम छोड़ने लगे हैं कि मुल्ला मर सकता है, जहर का प्याला पी सकता है, लेकिन वो और उसकी कंपनी कभी जवाब न दे सकते हैं, न उनके पास जवाब है। और वो ये है कि मुल्ला ने जो है एक कहानी कराने की कोशिश की है और ये कहा है कि एक तो अपने आप को उसने चमगादड़ कहा है। ये मंडी फैज़ाबाद का जलसा जो है ये आप तकरीबन 1 घंटे से आगे जब आप सुनेंगे तो वो ये बातें कह रहा है, जहाँ खालिद बिन कसरी के मुतल्लिक़ कहा है उसके आगे ये बातें कही हैं। तो इसका लिंक भी हम नीचे इसी वीडियो के नीचे देंगे, मुल्ला का बयान आप सुन लेंगे लिंक पे जाके। तो उसमें वो ये अपने आप को चमगादड़ कह रहा है। बिल्कुल मुल्ला जो है चमगादड़ है, इसका पूरा टब्बर चमगादड़ है, इसकी पूरी कंपनी चमगादड़, इसमें कोई शक नहीं है। मुल्ला कहता है कि जी अगर कोई कंजर इस तरह हमारे सामने आ जाए तो हम कहेंगे कंजर या तू नहीं रहेगा या हम नहीं रहेंगे। इसका मतलब है आप मुल्ला देखें कितनी बड़ी जो बेबाकी कर गया है, कितनी बड़ी बेअदबी कर गया है। इसको याद ही नहीं रहता कि मैंने अपनी किताब के अंदर क्या चबलें मारी हैं और क्या ये सब यजीदी हैं। उस बयान के अंदर मैंने क्या क्या कहा है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ कहा कि सही रिवायत है और चैलेंज किया। हमने इसके चैलेंज का जवाब दिया हुआ है, इसी चैनल के ऊपर मौजूद है कि वो रिवायत सही नहीं है। लेकिन मुल्ला ने कहा कि अबू सईद खुदरी गार के अंदर छुप गए थे। बकौल मुल्ला के अबू सईद खुदरी तो गार में छुप गए थे, लेकिन अपने बारे में कहता है कि अगर कोई कंजर आ जाए तो हम कहेंगे कंजर आ जा, या तू नहीं या मैं नहीं, यानी कंजर के साथ हम लड़ पड़ेंगे। और फिर लोगों से भी पूछा कि अगर कोई शख्स आपकी मस्जिद में घोड़ा बांध दे तो आप क्या करेंगे। मुल्ला तू तो कह रहा है कि अबू सईद खुदरी गार में जाके छुप गए थे, माज़अल्लाह। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी बैठे रहे, बाकी साहबे किराम भी बैठे रहे। हज़रत सैयदा ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा जो है उन्होंने अपने बच्चे एक को जो है उसकी इस मामले को अच्छा नहीं समझा। तो उनसे लड़ना ही अच्छा नहीं समझता, फिर तू किस मुंह से कहता है कि अगर कोई मस्जिद में घोड़े बांधे या इस तरह के मामलात करे या मक्का मदीना पर हमला करे तो हम कहेंगे या तू नहीं या हम नहीं। ना मुल्ला, ये तेरी दोगली पॉलिसी है और तू अपनी यजीदियत को अब बिल्कुल कोई बयान कर रहा है। और तेरे चेले क्या समझेंगे, ये तेरे इशारों पे नाचने वाले क्या समझेंगे। हम तेरी यजीदियत को खोल देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यानी साहबे किराम जो मौजूद थे और अहले बैत के लोग जो मौजूद थे, तो फिर किस तरह मस्जिद के अंदर घोड़े बांध दिए गए और किस तरह मस्जिद के अंदर जो है अज़ान नहीं हुई और नमाज नहीं हुई। तो मुल्ला हम ये कहना चाहते हैं कि सहाबा किराम और अहले बैत के होते हुए जब जुल्म हुआ, जब कत्ल हुए मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर और काबतुल्लाह का खिलाफ जलवा दिया, सही मुस्लिम की सही रिवायत से ये बात साबित है। तो जो यजीद जो है काबतुल्लाह को जलवा सकता है, काबतुल्लाह के ख़िलाफ़ को जलवा सकता है, वो तेरे अब्बे से क्या भाई को मस्जिद के अंदर घोड़े बांध दे और मस्जिद नबवी के मिंबर अतर पे उन पर वो पेशाब और लिद करें घोड़े तेरे अब्बे के। तो तू कहता है ये कैसे हो सकता है। तो काबतुल्लाह का ख़िलाफ़ कैसे जल गया। तू इब्ने हज़म के बारे में तूने बातें की, सही मुस्लिम के अंदर जो रिवायात आ रही उनके मुतल्लिक़ कौन जवाब देगा। और सहाबा किराम के होते हुए जुल्म हुआ है। अब तू ही बता, जब काबा जला दिया गया तो सहाबा किराम ने जो है यजीद के लश्कर के ख़िलाफ़ जो है वो क्यों नहीं उठे और क्यों क़याम नहीं किया।
جو تو ہمارے اوپر سوال کرتا تھا کہ امام جو ہے خروج کیا اپنے کوفہ کی جانب، تو تم حسینی ہو تو تم خروج کیوں نہیں کرتے حکومت وقت کے خلاف؟ اب ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے عمل کے اوپر تم عمل کرتے ہو یا صحابہ کرام نے جو کچھ کیا اس کے خلاف جو ہے بکواس بازی کرتے ہو جیسا کہ آپ کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام آپ پہ موجود تھے، ابو سعید خدری ہیں، عبداللہ بن جابر ہیں، حضرت امام زین العابدین یہ تابعین میں سے ہیں، اور کئی صحابہ کرام ہیں وہ موجود تھے۔ تو ظلم کے ہوتا رہا، تو صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے جب اتنا بڑا ظلم ہوا، حرم مدینہ کو خون سے رنگین کر دیا گیا، تو کیا بعید ہے کہ مسجد کے اندر کوئی گھوڑے باندھ دے یا اتنا بڑا ظلم کرے یا عورتوں کے ساتھ بدکاری یا اس طرح کے معاملات ہوں؟ تو ملا یہ ماں تیرا دجل ہے جو تو اپنے لوگوں کو پڑھا سکتا ہے۔ تو کہتا ہے غازی المدین جیسا بندہ، ممتاز قادری جیسا بندہ، ہمارے جیسے بندے کے سامنے کوئی کنجر یزیدی آ جائے تو ہم یہ کر دیں گے، تو کچھ بھی نہیں کرے گا، تو الٹا جا کے یزید کی ٹٹی چاٹے گا، اس لیے کہ تو نے ابو سعید خدری والی روایت پیش کی ہوئی ہے۔ تو کہتا ہے کہ ابو سعید خدری جا کے غار میں چھپ گئے تھے۔ پھر اب تو نے جو کہا ہے کہ گھوڑے نہیں باندھے گئے، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 592 کے اوپر۔ تو کیا اعلیٰ حضرت جو یہ بات لکھ رہے ہیں کیا انہوں نے جھوٹ بولا؟ یہ تیری پوری کمپنی کے اوپر میرا سوال ہے، یہ جو اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ و روزہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کیں، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لد اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے، یہ اعلیٰ حضرت نے الفاظ لکھے۔ 3 دن مسجد نبوی بے اذان و نماز رہی، یہ دکھائیں، یہ دکھائیں، اعلیٰ حضرت نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو کیا اعلیٰ حضرت نے جھوٹ بولا ہے؟ جواب دو اب اس بات کا، تم اور سارے کنجر تمہاری کمپنی کے جتنے ہیں وہ سارے اس بات کا جواب دیں کہ اعلیٰ حضرت نے، امام ابن جوزی نے، امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے، امام سیوطی نے، دیگر ہمارے کابرین نے کیا یہ جو باتیں لکھی ہیں انہوں نے جھوٹ بولا، یا تیرا یہ سندر کا جو امام البغیرت ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ جو یقیناً سندر کا جو کذاب ہے، دجال ہے، وہ دجل کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو موجود تھے، تو کہتا ہے وہ کیوں نہیں اٹھے؟ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ کے متعلق مسند احمد کے اندر، بخاری کے اندر روایت آ رہی ہے کہ ظلم ہوا اور انہوں نے کہا کہ مدینہ والوں کو خوف زدہ کیا گیا۔ تو جابر بن عبداللہ جو ہیں صحابی تھے، انہوں نے خود کیوں نہیں روکا اور باقی صحابہ کرام نے کیوں نہیں روکا؟ یہ ہمارے سوال ہیں اور الزامی ہیں، تیرے کانوں کے اندر یزیدی میل جو ہے وہ جمی ہوئی ہے۔ یہ جتنی بات ہم کر رہے ہیں امام زین العابدین کے متعلق، ابو سعید خدری کے متعلق، یہ تیری پیش کردہ باتیں اور تیرے اوپر الزام لٹا رہے ہیں۔ باقی اسی طرح صحابی جو ہیں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً نام ہے، بخاری کے اندر ان کے متعلق حدیث ہے کہ امام زین العابدین کے پاس گئے اور انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کی جو تلوار مبارک آپ کے پاس ہے وہ مجھے دے دیں، کہیں یزیدی آپ سے چھین نہ لیں۔ یعنی مسور بن مخرمہ جو تھے ان کو یہ معلوم تھا کہ یزیدی جو ہیں وہ ظلم کریں گے اہل بیت کے اوپر مدینہ کے اندر، اور مدینہ کے اندر انہوں نے ایسا کیا ہے۔ تو اگر تمہارے بقول کہ امام زین العابدین نے بیعت کی ہوئی تھی تو مسور بن مخرمہ نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو بیعت کی ہوئی یزید کی، تو یزید آپ کو کچھ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے صحابی بھی یہ سمجھتے تھے کہ امام زین العابدین نے بیعت نہیں کی ہوئی، بلکہ سندر کا دجال اپنی طرف سے بات گھڑ کے اور یہ جھوٹ امام کی طرف منسوخ کر کے بیٹھا۔ پھر ہم سوال کریں گے کہ تو جو کہتا ہے امام زین العابدین نے بیعت کی تھی، بتا کربلا سے پہلے کی تھی، کربلا کے اندر کی تھی، کوفہ کے اندر کی تھی، دمشق کے اندر کی تھی، کب کی تھی؟ جھوٹے تو نے جو 2 روایتیں ابن ساکر وغیرہ سے پیش کی ہیں اس کی متن کے اندر لفظ ہی نہیں ہے بیعت کا۔ بیعت کا لفظ ثابت کرو، انعام حاصل کر ہم سے۔ تو 10-10 روپے مانگتا ہے مدرسوں کے لیے اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، تو بیعت کا لفظ دکھا ابن ساکر والی روایت سے کہ متن سے اور انعام حاصل کر لے، وگرنہ تو جھوٹا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین کا بہت بڑا توق بنا کے اپنے گھاٹے میں خود ہی پہن لے۔ پھر مسور نے جو حضرت امام زین العابدین سے یہ فرمایا کہ آپ تلوار مجھے دے دیں، تو امام زین العابدین نے بھی آگے سے یہ نہیں فرمایا میں تو بیعت کی ہوئی یزید کی اور یزید تو مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زین العابدین نے نہ یہ کہا، نہ امام زین العابدین نے بیعت کی، نہ امام زین العابدین کی یزید سے بیعت ثابت ہے۔ یہ محض تیرے جیسے دجال لوگوں کا دجل ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسی طرح کئی صحابہ کرام کے اوپر ظلم ہوا، کئی صحابہ کرام کو حرم مدینہ کے اندر شہید کیا گیا۔ تو پھر کیا بعید ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ بات جو بدکاری جس کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، ایسے معاملات کیے گئے ہوں اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے ہوں اور مسجد نبوی کے اندر جو ہے اذان کو روک دیا گیا ہو، ان باتوں کا جواب کون دے گا؟ جب تو 4 گھنٹے کے جلسے کے اندر حسنین کریمین اس نام رکھتا ہے اور اس کے اندر تو بیان کرتا ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی بڈی کتاب میرے پاس پڑھی ہے، اس بڈی کتاب کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو ہے مدینہ کے اندر عورتوں کے ساتھ جو ہے اس طرح سے معاملات ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ کی اس جلد نمبر 14 کے اندر یہ بات لکھی ہے
شاہ عبد الحق متزلی کی بات اگر تیرے حق میں آئے، یزید کے حق میں آئے تو قبول کرتا ہے، اور یزید کے خلاف آئے تو ٹھکرا دیتا ہے، تو کہتا ہے جھوٹا ہے، اس لیے کہ تو خود بہت بڑا جھوٹا ہے اور اپنے بابا یزید کی طرح بہت بڑا کذاب ہے اور بہت بڑا دجال ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت نے یہ باتیں لکھی ہیں، یا تو اس کو مانو یا اعلیٰ حضرت کے متعلق کوئی جو ہے حکم لاگو کرو۔ اور یہ چیزیں جو ہے بعید نہیں ہیں، اس لیے کہ تمہارا ابا جو ہے اس کے یہ سارے سیاہ کارنامے کتابوں سے ثابت ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے اس نے ایسے معاملات کیے، کعبہ کو جلا دیا، تو پھر وہ مسجد نبوی کی بھی بے حرمتی کی کر سکتا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں جو اس نے بات کی ہے اسی بیان کے اندر، جس کا لنک ہم نیچے دیں گے، اور اس کے 51 منٹ پہ جب آپ جا کے سنیں گے تو وہ کہہ رہا ہے کہ خالد بن یزید بن اسد کسری جو ہے وہ جھوٹا ہے، اس کی روایت جھوٹی ہے۔ اچھا، اب ہم کہتے ہیں خود آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ سب سے پہلے ملا نے اپنی کتاب پچھلے ایڈیشن میں بھی اس کا حوالہ دیا، اسی روایت کا، اور اس میں بھی حوالہ دیا۔ یہ ملا کی نئی کتاب ہے، ملا نے 10 روپے اکٹھے کر کے کتاب چھاپی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 90 پر یہ بات آ رہی ہے کہ تہذیب الکمال میں جو امام مزی کی ہے، اور تہذیب التہذیب جو امام ابن حجر اسقلانی کی ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت آ رہی ہے 3 شکوں والی، یہ ملا نے حوالہ دیا ہے۔ تو ملا یہ روایت تو نے پیش کی تھی، یہ تیری پیش کرتا اور تیرے موقف پہ دلالت کرنے والی روایت ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ روایت ہے ملا نے پیش کی ہے صفحہ نمبر 90 پر، اور پچھلی کتاب میں بھی یہ موجود ہے۔ اور ملا کا حواری ملا نور جہان جو ہے اس نے یہ روایت پیش کی تھی خالد بن یزید بن اسد کسری والی تہذیب التہذیب سے۔ میں نے اس کے اوپر کلام کیا تھا پچھلے رمضان میں، اور میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر خالد بن یزید بن اسد کسری جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور امام باقر کی وجہ سے بھی یہ روایت منقطع ہے۔ لیکن تم لوگوں نے تسبیح پڑھی، تمہارے ملا مروان نے تسبیح پڑھی کہ یہ روایت جو ہے حسن ہے، اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے حسن لکھا ہے، اور تم نے اپنے موقف کے اوپر اس کو دلیل بنایا، اور تم نے خود جو ہے 4 گھنٹے والے جلسے کے اندر 4 گھنٹے والے بیان کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ہماری اگر تاریخ تبری والی روایت 3 شکوں والی اگر ضعیف بھی ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو تقویت ملتی ہے۔ اب تم نے اس کو خود ہی جھوٹا کہہ دیا ہے، تو پھر کیسے تمہیں تقویت ملے گی؟ دوسری بات، جب تم نے یزید کی اماں کی شان بیان کی تھی اور یزید کی اماں کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے روایت پیش کی تھی، تو اس میں بھی خالد بن یزید بن اسد کسری یہی تھا، تو اس وقت تمہیں جھوٹی روایت نہیں لگتی تھی، اس وقت تمہیں خالد جو ہے وہ دشمن اہل بیت اور ناسبی نظر نہیں آتا تھا، اور تم نے کہا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گالیاں دیتا تھا، تو اس وقت تم نے اس کی روایت پیش کرتا کیوں قبول کی یزید کی اماں کی شان میں؟ اب جب تمہارے گلے کا پھندا بنایا ہم نے اسی روایت کو، کسری والی روایت کو، کیونکہ یہ تم لوگوں نے کہا کہ اس کے متعلق امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ میں نے یہ قصہ جو ہے حسن اسانید کے ساتھ جو ہے بیان کیا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ اس روایت کے متعلق بات نہیں ہے، اور بھی کئی روایتیں تھیں، لیکن تم نے یزید کے متعلق جو 3 شکوں والی روایت آتی تھی اس کے اوپر اس کو فٹ کر کے تسبیح پڑھی کہ یہ حسن ہے، حسن ہے، حسن ہے، حسن ہے۔ اب تمہاری حسن کدھر گئی ہے؟ اب تمہارا موقف کدھر گیا ہے؟ اب تمہاری یہ روایت کدھر گئی ہے؟ تو تم نے اس کو حسن قرار دیا، اور ہم نے چشتیاں والے جلسے کے اندر، بیاڑی والے جلسے کے اندر، منچن آباد والے جلسے کے اندر یہ بات کہی ہے کہ تمہاری محبوب روایت، تمہارے کانوں میں چونکہ یزیدی میل جمی ہوئی ہے، ہم نے کہا تھا تمہاری محبوب روایت عمار دہنی والی کسری والی روایت کے اندر یہ آ رہا ہے کہ بیویوں کے ساتھ بیویوں کی بےزتی کی گئی ہے، اور تمہارا چیلنج تھا کہ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا، حالانکہ ہم نے اس کتاب کا بھی حوالہ دیا تھا فتاوی رضیہ جلد نمبر 14 کا، کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عورتوں کی حرمتی بےزتی کی گئی ہے، تو تم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اور ہم نے در مختار سے بھی حوالہ پیش کیا تھا، اس کا تم نے کیوں نہیں جواب دیا؟ تمہارے پہلے چیلنج کو تو ہم نے توڑ دیا، پھر اب جب تمہاری پیش کرتا روایت ہم نے تمہارے گلے کا پھندا بنا دی ہے اور تمہارے گلے میں فٹ ہو گئی ہے، اب نکلنے والی نہیں ہے، تو اب تم کہتے ہو کہ یہ تو روایت ہی جھوٹی ہے۔ لو میاں، آپ بڑا شور سنتے تھے تیرے محلے میں، تیرے رقشے کا کھولا تو ایک قطرہ پٹرول کا نہ نکلا۔ آپ جو کسری والی روایت کو تم نے جھوٹا کہہ دیا، تو وہ جو 3 شکوں والی روایت ہے تبری والی، اب اس کو کیسے تم جو ہے حسن کہو گے کہ تم کبھی کہتے ہو حسن ہے، کبھی کہتے ہو اس کے متعدد طرق ہیں، کبھی کچھ کہتے ہو، اور تم نے اپنی اس کتاب کے اندر بھی یو ٹرن لیا عمران خان کی طرح، تم نے کہا ہے کہ اگر یہ روایت ضعیف بھی ہو 3 شکوں والی تبری والی تو پھر بھی یہ بات ثابت ہے۔ کیسے ثابت ہے؟ اس کو بھی جھوٹ کہہ گئے، اور پھر تم جو ہے بضد ہو رہے ہو، تو یہ یقیناً تمہارا دجل ہے، اور تم جھوٹ پہ جھوٹ بول کے یزید کو خواہ بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ بہت بڑا سوال ہم تمہارے اوپر قائم کر رہے ہیں۔ تم نے کہا کربلا سے پہلے یزید فاسق نہ تھا، تم نے کہا امام کی شہادت سے ہوا، پھر اس سے یو ٹرن لیا تم نے شک نمبر 14 کے اندر لکھا کہ نہیں، امام کے قتل کا حکم یزید سے ثابت نہیں ہے، یعنی یزید امام کا قاتل نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، فاسق نہیں ہے۔ پھر سوال ہم نے قائم کرتے ہیں اور کیا ہے کہ اگر ہررا کے یہ سارے معاملات تم یزید سے اٹھاتے ہو اور بے قصور یزید کو ثابت کرتے ہو، تو یزید کا فسق کیا ہے تمہارے نصیب؟
پہلے تو تم سکے کے جلسے میں کہتے تھے کہ امام کا قتل جو ہے بہت بڑا جرم ہے میرے نزدیک یزید کا، اس سے تو تم نے جان چھڑا لی. اب تو وہ تم نے قتل جو ہے عبداللہ بن ابی کے ساتھ ڈال دیا، اور تمہارے بھائی ابن سعد ڈڈل نے وہ یہودیوں کے ساتھ ڈال دیا، اور تم نے جان چھڑا دی یزید کی. تو تم یزید کی جان چھڑاؤ گے اور ہم تمہارے ابے کو اور تمہیں پھنسائیں گے اور دنیا دیکھے گی. یہ تمہارا دجر ہم نے اشکار کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی